चैप्टर 2 में एक मौजज़ा है जिसको लोग मौजज़ा कहते हैं. एक्चुअली वो मौजज़ा नहीं है, साइन है. साइन और मौजज़ा में थोड़ा सा डिफरेंट है. साइन होता है खुदा को ग्लोरीफाई करने के लिए, कि जब खुदा अपने आप को जलाल देता है. सॉरी, मौजज़ा होता है खुदा जब अपने आप को जलाल देता है अपने नाम को. लेकिन साइन जो है, निशान जो है, वो ये होता है जब खुदा किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है. तो यूहन्ना की इंजील में 7 साइंस हैं, मौजज़े नहीं है. पानी को मैं बनाना ये मौजज़ा नहीं था, ये साइन था जो इस चीज का इशारा था कि मसीहा आ चुका है. तो पहले बाब में इसका लास्ट जो चंक है वो मैंने छोड़ दिया है और सेकंड बाब पे हम आएंगे. सबसे पहले मैं, जैसे हर पैसेज का एक मीनिंग होता है और उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती हैं. मीनिंग एक ही होता है. बाइबल के जो पैसेजेस हैं ऐसा नहीं है कि उनके मीनिंग फर्क हैं. जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है तो ये बना लिखने के लिए हुआ है. इसका मैन्युफैक्चरर ने लिखने के लिए बनाया था, लेकिन हम इसको बहुत सारे मकसद के लिए यूज भी कर सकते हैं. हम इमरजेंसी में लोग इस पेन से ट्रेक्योस्मी भी करते हैं. वो यहाँ पर मार देते हैं तो ट्रेक्योस्मी इमरजेंसी हो जाती है. फिर इसी पेन से लोग शलवार में नाला भी डालते हैं. ठीक है, बहुत सारे काम हो सकते हैं. लेकिन क्या ये ट्रेक्योस्मी के लिए बना है? नहीं. तो जो यूहन्ना की इंजील में पहला साइन जिसको मौजज़ा उर्दू में लिखा हुआ है, उसका एक मीनिंग है. वो एक ही मकसद के लिए यीशु मसीह ने किया था और वो मकसद था मैसेनिक किंगडम का ऐलान करना. क्योंकि पुराने अहदनामे में 4-5 प्रोफेसी थी जब मसाया आएगा तो तलछट से निखरी हुई मैं जो है मैं की फरावानी होगी. और वो मैं की फरावानी के तौर पर मैसेनिक किंगडम का ऐलान था कि मसाया आ चुका है. और नई वाइन जो है, यसाया की किताब यसाया 25 उसके 6 बाब में लिखा है कि नई मैं आएगी. योएल में नई मैं की प्रोफेसी है. फिर आमोस में नई मैं की प्रोफेसी है. जबूरों में नई मैं की प्रोफेसी है. तो ये मौजज़ा एक्चुअली साइन था कि यीशु मसीह जो है वो मसाया आ गया है. ये इसका एक्चुअल मीनिंग है. और दूसरी बात, ये मौजज़ा इस बात का साइन था. यूहन्ना की इंजील में मैंने बताया कि पहले बाब में वो सारी जो चीजें लिखता है वही चीजें वो अगले बाब में जो है वो साबित करेगा कि कैसे हुई. सो सिस्टर स्टेला, अगर पहले बाब की वर्स 16 और 17 आप कर दें. अगर नहीं कर सकते तो जी, ये पहले बाब की जो वर्सेस है, मैंने बताया था कि हम पहले बाब पे बार बार आएंगे. लिखा है, फ्रॉम द फुलनेस ऑफ हिज ग्रेस वी हैव ऑल रिसीव्ड वन ब्लेसिंग आफ्टर अनदर. For the law was given through Moses and grace and truth come through Jesus Christ. So ये मौजज़ा साइन था कि मूसा ने जो लॉ दिया हुआ है अब वो जो है वो फुलफिल हो रहा है और अब ग्रेस का पीरियड शुरू हो गया. क्योंकि जो मटके थे, वो जो जार थे, वो रिचुअल प्योरिटी के थे. यहूदी उससे अपनी तहारत करते थे और यहूदी जिन मटकों से तहारत करते थे वो साफ पानी लेते थे, उसमें मैं कभी भी नहीं डाल सकते. दूसरी बात, वो बारिश का पानी लेते थे और चलता पानी, जिसको जिंदा पानी कहते हैं. यीशु मसीह कहते हैं जिंदगी का पानी मैं हूं. तो बड़ा खास पानी लेके वो तहारत करते थे. आम पानी से तहारत नहीं करते थे. उन तहारत के पानी को मैं में बदल देना वो 17वीं आयत की फुलफिलमेंट थी कि जो मसीनिक इरा है वो स्टार्ट हो गया. मसाया अब आ चुका है अपनी पावर में. लेकिन यीशु ने फुली रिवील नहीं किया, सिर्फ अपने शागिर्दों को बता दिया कि मैं ही मसाया हूं. सो जीसस जो है वो फुलफिलमेंट और रिप्लेसमेंट थी ओल्ड टेस्टामेंट की. यूहन्ना जो है शुरू इससे करता है. मत्ती, मरकस, लूका आसमान की बादशाही की खुशखबरी से शुरू करते हैं. लूका की इंजील में यीशु अपनी खुशखबरी का ऐलान आसमान की बादशाही से शुरू करता है. लेकिन यूहन्ना की इंजील में वो मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन वो अपने निशानात से बता रहा है कि मसाया आ गया है, बादशाही आ गई है. पुराने अंदामे में मैं को ट्रू जॉय, इटर्नल क्लिंजिंग और जो ब्लेसिंग के साथ जोड़ा जाता है. आमोस की, योएल की एग्जांपल मैंने बताई हैं. जो मैं है
वो न्यू कॉवेनेंट की एग्जाम्पल है और इनर जॉय और स्पिरिट की फुलफिलमेंट है। यूहन्ना 6:55 में यीशु कहता है कि मेरा जो बदन है वो पीने की चीज है, वो मैं है, ट्रू वाइन है। फिर लूका 22:20 में वो कहता है कि ये नए अहद नामे में मेरा खून है। सो जो यीशु का पहला मौजज़ा है वो बताता है, वो साइन था कि नया अहदनामा अब शुरू हो गया है। और एक्सटर्नल रिचुअल जो तहारत, पकीजगी और ये सारी चीजें थी, यीशु ने अब उनको जो है कंप्लीट कर दिया। और यूहन्ना की इंजील में जब हम आगे जाएंगे तो हमें बार बार रिलीजन, रिचुअल और जो है ग्रेस सामने सामने नजर आएंगी। ये जैसे निकोदेमस रिलीजन की बात करता है, यीशु ग्रेस की बात करता है। ने सामरी औरत को जब कहती है कि कहां पर वर्शिप करनी चाहिए, तो यीशु कहता है अब रिलीजन की वर्शिप नहीं है, टेंपल में नहीं है, अब हर जगह पर वर्शिप होगी। सो हम आगे आगे सारा देखेंगे। तो ये इसका जो है मेन पॉइंट है मोजे का। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम जनरली देखेंगे कि हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं आज के दौर में। यहां तक क्लियर है? कोई बता सकता है कि मोजा ये साइन जो था क्यों किया, किस चीज की अलामत थी? मेसानिक किंगडम शुरू हो गई है, मेन इसका मकसद ये था। यूहन्ना जो है वो इस बात से लिखा। दूसरी बात, यूहन्ना यीशु को लगोस लिखता है जो पावरफुल है नेचर में, केमिस्ट्री में, हर चीज में। तो पानी को मैं बनाना जो है वो बताता है कि लगोस जो है वो सारे प्रोसेस को रन करता है, मतलब उसके अंडर सारे केमिकल प्रोसेस और हर चीज का मालिक वो है। तो हमने इंग्लिश में ये नहीं पढ़ी थी आज वर्ड्स, पंजाबी और उर्दू में पढ़ी थी, तो साथ साथ इंग्लिश में मैं पढ़ता जाऊंगा थोड़ा। अगर आप इंग्लिश की वर्स 1 पे जाएं, चैप्टर 2 वर्स 1 लिखा है, ऑन द थर्ड डे अ वेडिंग टुक प्लेस एट काना इन गलीली। काना एक छोटा टाउन है गलीली में, यीशु का एक शिक्षक भी काना से था। सो जीसस मदर वाज देयर एंड जीसस एंड हिज डिसाइपल आल्सो बीन इनवाइटेड इन अ वेडिंग। शादी में सब लोग इनवाइटेड हैं। व्हेन द वाइन वाज गॉन जीसस मदर सेड टू हिम दे हैव नो मोर वाइन। उसकी माँ कहती है कि मैं नहीं है। यीशु कहते हैं, चलें ये बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन है, यह लगे डियर विमेन। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि विमेन कहा, तो ग्रीक में वो रिस्पेक्टिव वर्ड है। दूसरी बात, यीशु ने कभी भी मुकस्सम मरियम को अपनी माँ नहीं कहा, वो तजस्सम खुदा की माँ है, लेकिन खुदा की कोई माँ नहीं हो सकती। गॉड डजंट हैव फादर एंड मदर। तो इसलिए बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह ने मुकस्सम मरियम अपनी माँ नहीं कहा, क्योंकि तजस्सम खुदा की वो माँ है, लेकिन खुदा की माँ नहीं हो सकती, डिवाइन गॉड की कोई माँ नहीं हो सकती। तो इसलिए वर्ड विमेन यूज किया, लेकिन ये रिस्पेक्टिव वर्ड है। वो कहता है माई टाइम हैज नॉट कम येट, मेरा वक्त अभी नहीं आया। ये वक्त उसकी बात कर रहा है जब उसने यरूशलेम में दाखिल होना है, शाहाना दाखिला और क्रूसीफाइड होना है, या पूरा अपनी किंगडम को का पूरी ऐलान कर देना है। फिर उसकी मदर कहती है, सर्वेंट्स को कहती है, डू वॉट एवर ही टेल्स यू। बड़ा खास पॉइंट है, मैंने भी इस पे प्रीच किया था, मुझे लगता है किसी की बर्थडे थी, हर्ष की या किसी की। तो ये बड़ा खास पॉइंट है कि डू वॉट एवर ही टेल्स यू। मुकस्सम मरियम के पहले अल्फाज जो यूहन्ना की इंजील में लिखे हैं कि जो यीशु तुम्हें कहता है वो करो। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है कि जो बातें यीशु कहता है हमने वो करनी है। चलिएगा, हाँ, इस पॉइंट को हम छोड़ के फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट नहीं वर्स जी। नियर बाय स्टूड 6 स्टोन वाटर जार। ये पत्थर के जार थे। पत्थर के जार में पानी पाक रहता था, साफ रहता था, दूसरे जार्स में नहीं रहता था। पत्थर के जार से इस मौजे को स्टडी करने के लिए, साइंस स्टडी करने के लिए हमें कल्चर को देखना बड़ा, हिस्ट्री को पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो उस दौर में जार जो है वो बहुत गरीब लोगों के पास नहीं होते थे। एवरेज लोग तहारत के लिए जार रखते थे, और यहूदी जो है हर वक्त हाथों की सफाई, खाना खाने के बाद पाकीज़गी और हर चीज़ को वो बड़ा खास ख्याल रखते थे कि कहीं भी वो पलीत ना हो जाए, तो वो ये पानी इस्तेमाल करते थे। यीशु कहता है, फिल द जार विद वाटर, पानी से भर दो। सो दे फिल दैम टू द ब्रिम, ब्रिम ऊपर तक। थियोलॉजी ने इसको डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं, लेकिन ये भी यसाया 25 बाब 6 में जो प्रोफेसी है वहां एज इट लिखा हुआ है कि जब मसाया आएगा तो जो मैं होगी वो तल छठ पे नचरी होगी, यानी ब्रिम तक मैं आएगी। तो ये उस चीज की भी फुलमेंट लिखा है। एंड in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wine,
on the less of a fat things, full of marrow of wines on the less well refined. जो marrow of wines है यानी वो वही है तिलछट यानी ऊपर तक भरी हुई extraordinary wine. So ये मैसानिक किंगडम का ऐलान था. थैंक यू सिस्टर स्टेला. नेक्स्ट लिखेंगे. लिखा है कि जो 6 मटके थे वो यहूदियों की प्योरिफिकेशन के लिए थे. तो यार बार बार जॉन जो है वो बीच में यहूदियों को लेके आएगा, उनकी ट्रेडिशंस को लेके आएगा, और यस्सु उनकी ट्रेडिशंस के ऑपोजिट काम करता नजर आएगा. और लिखा है नाउ, फिर वो कहता है नाउ ड्रॉ सम आउट एंड मेक इट टू द मास्टर ऑफ फीस्ट. मास्टर ऑफ फीस्ट जो है वो मैनेजर होता था जो शादी की ज़ियाफत को कंट्रोल करता था. सो दे टुक व्हेन द मास्टर ऑफ द फीस्ट टेस्टेड द वाटर विच बिकम वाइन नाउ, जो मैं बन गया है, एंड डिड नॉट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम. थ्रू द सर्वेंट हु हैड ड्रॉ द वाटर न्यू द मास्टर ऑफ द फीस्ट, कॉल्ड द ब्राइडग्रूम. ब्राइडग्रूम को बुलाता है and said to everyone, serve the good wine first, and when the people have drunk, feel they freely, then the poor wine. वो कहता है कि ब्राइडग्रूम को बुलाता है. अब यीशु मसीह हमारा ब्राइडग्रूम है, और ब्राइडग्रूम को कह रहा है कि तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी, तो हमारे लिए भी अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी हुई है, जो हमारी अबदी जिंदगी है. तो वो हमारा ब्राइडग्रूम, ब्राइड जब लेने आएगा चर्च को, तो अच्छी मैं उसने रख छोड़ी हुई है हमारे तक. आगे लिखा है दिस इज द फर्स्ट ऑफ साइन. वर्स 11 सिस्टर चला कीजिएगा. वर्स 11 है, चले नहीं है, ठीक. वर्स 11 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. लिखा है दिस इज द फर्स्ट ऑफ हिज साइन. ये निशान था. निशान में और मोजे में फर्क क्या होता है? निशान किसी चीज की तरफ इशारा करता है. सो बाइबल में जहां जहां है ना कि तुम्हें ये निशान दिया जाएगा, या ये निशान जो है वो इशारा कर रहा है. जब साइंस हम देखते हैं तो ट्रैफिक जब गाड़ियां चलाते हैं तो हम साइंस को देख के चलाते हैं. तो यीशु मसीह के जो मोजे हैं, जो यूहन्ना ने 7 मोजे लिखे हैं, 7 साइंस लिखे हैं, 7 निशान, 7 साइंस उन्होंने लोगों को दिए ताकि लोग ये जाने कि तुम क्या सोचते हो. और पहले चैप्टर में जो वो बताता है कि वो खुदा है, वो लगोस है, वो सब कुछ है, वो साइंस देख के वो आपको डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है. अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ कि हमारा जो सीखने वाली क्या बात है. ये तो हमारा था राइट, जो इसका मीनिंग. अब एप्लीकेशन, किसी भी बाइबल के पैसेज का कॉन्टेक्स्ट एक ही होगा, उसकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ हो सकती है. जैसे मैंने बताया पेन बना लिखने के लिए, लेकिन हम इस चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो पहली एप्लीकेशन इस मौजे की ये है कि यीशु ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करता है, और यीशु हमारी हकीकी ज़रूरतों को पूरा करता है. यहाँ कुछ लिखा है यूहन्ना 2 बाब उसकी 3 आयत में कि जब मैं खत्म हो गई तो यीशु की मां ने उसे कहा उनके पास मैं नहीं रही. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. मेरी कोशिश होगी कि हम इन पॉइंट्स को साथ साथ सीखते जाएं. सो जब सब याद रखें कि जब सब खत्म हो जाता है, कि आपने कभी महसूस किया आपकी जिंदगी में सब खत्म हो गया? कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि बंदे को लगे कि यार एवरीथिंग इज एंड, पैसा खत्म है, ताकत खत्म है, रास्ते खत्म है, उम्मीद खत्म है. मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं. मेरी वाइफ को पता है हम ऐसे बहुत टफ सिचुएशन से गुजरे हैं. एक सिचुएशन ऐसी थी कि सेम टाइम पे, सेम डे पे, एक हॉस्पिटल में मेरा अब्बू आईसीयू में था, एक हॉस्पिटल में मेरी वाइफ थी, और एक हॉस्पिटल के आईसीयू में मेरा बेटा था. कैन यू इमेजिन कि एक बंदे के 3 घर के मेंबर जो है 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पड़े हों? हाउ कैन ही विजिट, हाउ कैन ही डू? लेकिन खुदा जो है वो मेरे साथ था. खुदा ने ऐसे ऐसे तरीके से, मौजजाना तरीके से चीजें प्रोवाइड की कि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि हर चीज खत्म है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ता, वहीं वो आपको पहुंचता है. सो यहाँ जो है शादी है, ये कोई आम सिचुएशन नहीं थी. हम तो क्योंकि हम शुरू से ये मौजे पढ़ रहे हैं कि मैं खत्म होगी, तो ये एक खानदान के लिए खुशी का मौका था. और अचानक मैं का खत्म हो जाना जो है वो बड़ा क्रिटिकल चीज था.
اور جو ہسٹورین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت میں ختم ہونا بڑی بےعزتی کی بات تھی. اور ہم جو انڈین لوگ ہیں, انڈین پاکستانی لوگ ہیں, وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ شیم آنر کلچر ہے. ہم 90% کام جو ہیں وہ عزت بےعزتی کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم 90% ہمارے شکوے عزت بےعزتی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم جو ہے اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے کھانا نہیں پوچھا, مجھے پانی نہیں پوچھا. آپ اندازہ کریں کہ کسی کے شادی ہو, بڑا ایونٹ ہو, کلچرل ایونٹ ہو, لوگ آئے ہوں اور ان کو کھانا نہ ملے, ہاؤ وڈ پیپل ریئیکٹ. سو یسوع کے دور میں جو گریکو ایرامک کلچر تھا, اس دور میں شادی زیادہ سے زیادہ 14 دن اور کم سے کم جو ہے 7 دن چلتی تھی. اور شادی جو ہے وہ کلچرل ایونٹ ہوتا تھا, اور بالکل ایسے جیسے انڈین میرجز, پاکستانی میرجز ہوتی ہیں, اس میں پورا گاؤں آتا تھا. اور اگر گاؤں نہیں بھی آتا تھا تو پورا پنڈ آنکھ رکھتا ہی کنیاں دیگاں پکریاں کنا کی ہو رہا ہے. جیسے امبانی کی شادی اب ریسنٹلی ہوئی ہے تو انہوں نے آنر کیا اس کو, لوگوں کو دکھایا اپنی ویلتھ کو شو کرنے کے لیے. تو شادی کسی بندے کا سٹیٹس بتاتی تھی کہ وہ کتنا ریچ ہے, وہ یا وہ کیسا بندہ ہے. اور ہر لوگ, محلے کے لوگ جو نہیں بھی جاتے تھے, وہ شادی کو مانیٹر کر رہے ہوتے تھے تاکہ کوئی غلطی ہو یا کچھ ہو, کیسا ہو, تو وہ ان کو بات کریں. سو آپ تصور کریں کہ کسی کی شادی ہو, بارات آ کر بیٹھی اور بارات کو کھانا نہ ملے, کیسا لگے گا. بارات کو واپس جانا پڑے. جیسے آج کل کے دور میں اگر کچھ ہو تو کیسا لگے گا, ہاؤ ڈو یو تھنک, بہت برا لگے گا. لیکن یسوع وہاں موجود تھا, اس نے ان کی مدد کی, اس نے پہلا سائن دکھایا, اس نے پانی کو میں بنایا. اب ہم مسیحیوں کے لیے ایک چھوٹی بات ہے کہ مطلب کہ یسوع کے لیے ایک چھوٹی بات تھی پانی کو میں بنانا, اور یہ چھوٹا مسئلہ تھا. لیکن سچائی اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یسوع چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی جانتا ہے. وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے. یسوع اپنا پہلا معجزہ ہیرودیس کے محل میں بھی کر سکتا تھا. جیسے موسیٰ جاتا اور ہیرودیس کے سامنے سانپ, وہ فرعون کے سامنے سانپ بناتا ہے. بڑے بندے کے پاس کیفا, حنا, سردار کاہن کے سامنے بھی اپنا معجزہ کر سکتا تھا. لیکن یسوع نے جو ہے عام لوگوں کے ساتھ, عام لوگوں کو اپنا آپ دکھایا. وہ آیا ہی عام لوگوں کے لیے, وہ آیا ہم لوگوں کے لیے تھا جو کچلے ہوئے تھے, تاکہ عام لوگ جان لیں کہ خدا صرف امیروں یا طاقتوروں کا خدا نہیں ہے, خدا صرف پیسے والوں کا خدا نہیں ہے, خدا صرف مشہور لوگوں کا خدا نہیں ہے, خدا عام لوگوں کو اگنور نہیں کرتا, خدا صرف پادریوں کا خدا نہیں ہے, اسپرچل ریلیجیس لوگوں کا خدا نہیں ہے. وہ ہر بندے کا خدا ہے جو دل اور جان سے اس کو پکارتا ہے. وہ ہر بندے کا خدا ہے, وہ عام لوگوں کی فکر کرتا ہے. اور پرانے نامے میں بہت ساری اگزامپل ہیں. سارفت کی بیوہ عام بیوہ تھی, اس کی کپی میں تیل ختم نہیں ہوا, آٹا ختم نہیں ہوا. اندھا بھکاری برتلمائی نگلیکٹڈ تھا, پڑا ہوا تھا, یسوع کو پکار رہا تھا. یسوع نے بھیڑ چھوڑ کر برتلمائی کو دیکھا. سو نیو ٹیسٹمنٹ اناجیل میں یسوع جو ہے وہ عام لوگوں کا خدا, غریبوں کا خدا, اندھوں کا خدا, جو کچلے ہوئے تھے ان کا خدا, جن کو سب بھول چکے تھے. یوحنا کی انجیل میں ایک واقعہ کہ 38 سال سے ایک بیمار تھا جو حوض پہ پڑا ہوا تھا. کبھی کوئی ربی نے اس کو جا کے نہیں پوچھا تھا, یسوع اس کے پاس جاتا ہے. یسوع ہر اس ضرورت مند کا خدا جو ہے بائبل میں دکھایا گیا. یاد رکھیں کہ اگر کبھی آپ کو لگے سوسائٹی میں کہ یو آر الون, یو آر نیگلیکٹڈ, یو آر فارگیٹن, کہ آپ کی کوئی اب وقت نہیں ہے, آپ عام ہیں, تو یاد رکھیں کہ یسوع آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے, وہ آپ کو نہیں بھولا. سو یسوع ہماری مشکلات, ہماری سچویشن کو سمجھتا ہے. میں ختم ہونا مسئلہ تھا, لیکن یسوع کے لیے مسئلہ نہیں تھا. خاندان کے لیے شرمندگی تھی. ہم میں سے کئی لوگ اپنی زندگی کی شرمندگیاں لیے پھرتے ہیں, ڈرتے ہیں. غربت کی شرمندگی ہے, بیماری کی شرمندگی ہے, گناہوں کی شرمندگی ہے, ناکامیوں کی شرمندگی ہے. لیکن یسوع ہر شرمندہ بندے کے پاس آیا. اس نے گناہ میں پڑی عورت کو کہا کہ میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا. یسوع جو ہے وہ لوگوں کو ریسٹور کرتا ہے. اسے کئی نے جب چینج کیا تو یسوع نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ تو لوگوں سے دگنا لیتا رہا. اس نے کہا میں نے تیرے گھر آج کھانا
کھانا ہے. بیوہ کی 2 دمڑیوں کی یسوع نے کیا کی؟ عزت کی. اس نے بڑے بڑے ہدیوں کی عزت نہیں کی, لیکن بیوہ کی 2 دمڑیوں کی عزت کی. ہر عام شخص, بائبل میں بہت ساری اگزامپل ہیں, ہم آگے چلیں گے سے کہ یسوع جو ہے وہ عام لوگوں کا خدا ہے. شریعت نے, اب یہاں جو لا تھا, پرانے جار تھے, مٹکے تھے, ریچول تھے, انہوں نے لوگوں کو شرمندہ کیا ہوا تھا. فقی فریسیوں نے لوگوں پر پریشر ڈالا ہوا تھا, انہوں نے لوگوں کو دبایا ہوا تھا. یسوع ان کچلے ہوں کو, دبے ہوں کو, مذہب کے نیچے دبے ہوں کو اب جو ہے ریوائیو کرنے آیا تھا. یہ نئی میں ان کے لیے تھی. میں کا بائبل میں جو ایکچوئل سائن ہے وہ بلیسنگ کا سائن ہے. اب ان کے لیے خدا عام لوگوں کے لیے برکت لے کے آیا تھا, شریعت کے ظلم کے خلاف. اب شریعت کے اکارڈنگلی جو عورت حیض کے مرض میں تھی, شریعت کی اکارڈنگلی وہ شرمندگی میں تھی, وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی, ہیکل کے اندر نہیں جا سکتی تھی, دعا نہیں کر سکتی تھی, کچھ نہیں کر سکتی تھی. لیکن یسوع نے اس کو کیا کیا؟ ریسٹور کر دیا. یسوع جو ہے وہ نے اس کے مسئلے کا حل کر دیا. آج یسوع آپ کی بھی عزت بڑھاتا ہے. اگر آج آپ کسی بھی طرح کے معاشرے کے رسموں, رواجوں, باتوں, کاموں یا کسی ٹریڈیشن کی وجہ سے شرمندہ ہیں, کسی ایکٹ کی وجہ سے شرمندہ ہیں, تو یسوع کے پاس آئیں. وہ آپ کو عزت دے گا, وہ آپ کو ریسٹور کرنا جانتا ہے. اور یسوع نا امیدوں کی امید ہے. یہاں میں کا ختم ہو جانا نا امیدی تھی, اب وہ کوئی اور چیز تو نہیں تھی, کہیں سے وہ میں لا سکتے تھے. سو لوکا کی انجیل میں جب یسوع مسیح اپنی منسٹری کا شروع کرتے ہیں تو شروع میں جا کے وہ عبادت خانے میں سکرول پڑھتے ہیں, تو وہاں لوکا 4:18 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے بھیجا تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں, قیدیوں کو رہائی دوں, مظلوموں کو آزادی دوں. یہ خوشخبری غریبوں کے لیے تھی, یہ آزادی کچلے کے لیے تھی, مظلوموں کے لیے تھی, یہ امید ان سب کے لیے تھی جنہیں دنیا نے بھلا دیا. سو یہ معجزہ, اس معجزے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہماری امید ہے, خدا ہمارے تمام حالاتوں میں ہمارے ساتھ آتا ہے. ایک اور بات ہے کہ یسوع خالی پن برکت میں بدلتا ہے. اب مٹکے کیا تھے؟ خالی تھے. سو خالی ہونا بڑا ضروری ہے. سو یسوع نے شادی میں صرف تھوڑی سی میں نہیں بنائی, یسوع نے بہت 6 بڑے مٹکوں کو بھر دی. سلائیڈ ہے کہ وائن ان دا پرومس آف دا نیو میسینک ایج. سو میں اس کے ریفرنسز ہیں, زبور کے ریفرنس سارے, تو یہ معجزہ جو ہے نیو میسینک ایج کا معجزہ تھا. سو اور یہ جو ماڈل تھا جو برکت پر برکت بائبل میں ہے, یہ اس کا ماڈل تھا کہ پانی کو میں بنانا جو ہے وہ برکت پر برکت تھی, فضل پر فضل تھا, کثرت کی زندگی, کثرت کی میں. سو یسوع نے جس چیز کو ٹچ کیا اس کو کثرت میں بدلا, اس نے کم نہیں بدلا, انلمیٹڈ بلیسنگ اس نے دی. بہت سارے ریفرنس ہیں. پترس کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. پترس جو ہے وہ ساری رات مچھلیاں پکڑ کے شاگرد تھکے ہوتے ہیں, تو یسوع پترس کو کہتا ہے ادھر جال ڈال, گہرے میں لے جا. جب وہ جال ڈالتے ہیں تو اس کے جال مچھلیوں سے بھر گئے. 5 روٹی اور مچھلیوں کی ایگزامپل جب, تو یسوع نے جس چیز کو ٹچ کیا اس نے کثرت کی, اس کو برکت دی, برکت پر برکت, فضل پر فضل. سو یہ معجزہ اس بات کا یاد دہانی دلاتا ہے کہ یسوع ہمیں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے ریوائیو کرتا ہے. اگر آپ کی زندگی خالی ہے, کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہے, طاقت نہیں ہے, اسٹرینتھ نہیں ہے, فائنینشیل پور ہیں, تو یسوع کو اپنا خالی پن دیں, اس پہ امید رکھیں. وہ آپ کی زندگی کو پیس سے بھر دے گا, وہ آپ کی زندگی میں ایسا پیس لائے گا کہ آپ دنیا کی خواہشوں سے پرے ہو جائیں گے, سکون مل جائے گا آپ کو. سو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی یسوع کے پاس لائیں, دل سے مانگے, سادہ لفظوں میں مانگے. کبھی وہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے اور وہ آپ کے خالی پن کو بھرتا ہے. تو یسوع ہماری زندہ امید ہے. وہی یسوع جس نے پانی کو میں بدلا, بھوکوں کو کھانا کھلایا, اندھوں کو بینائی دی, مردوں کو زندہ کیا, آج بھی آپ کی سنتا ہے. اگر اس نے غریب شادی شدہ جوڑے کی زندگی کی عزت کی فکر کی, اس کو بچایا, تو وہ آپ کی فکر بھی کرتا ہے. اگر اس نے ایک اندھے بھکاری کی فریاد سنی تو وہ آپ کی فریاد بھی سنتا ہے. اگر اس نے ایک غمگین گھر میں روتے ہوئے کے ساتھ رویا اور لاسٹ تو وہ آپ کے رونے میں بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کی ضرورت بہت چھوٹی نہیں, آپ کا مسئلہ
بہت بڑا نہیں کہ یسوع اس کو حل نہ کر سکے. آپ کی زندگی بہت ٹوٹی پھوٹی نہیں کہ یسوع اس میں کام نہ کر سکے. یسوع کے پاس آئیں, اس سے مانگیں, وہ آپ کو ریسٹور کرے گا. ایک اور پوائنٹ ہے کہ اوبیڈینس, اس پیسج میں اوبیڈینس بڑی ضروری ہے کہ اوبیڈینس پروسیڈ دا میریکل. معجزہ جو ہے وہ تابعداری سے ہوتا ہے. جو لوگ یسوع کو فالو کرتے ہیں, تابعداری کرتے ہیں. بائبل میں معجزات کی بہت ساری جو ہے ریزنز ہیں. فیتھ پہ معجزہ ہے, خدا جو ہے اپنی مرضی سے معجزہ کرتا ہے. خدا کو جب کسی پہ ترس آتا ہے تب معجزہ کرتا ہے. ایک ایگزامپل اوبیڈینس کی ہے کہ خدا لوگوں کے اوبیڈینس پہ بھی معجزہ کرتا ہے, کیونکہ خدا نے, یسوع نے, جیسس سیڈ ٹو سرونٹ fill the jar with the water and they fill them upon the brim. شاگردوں کو اس نے کو کہا جو سرونٹ تھے کہ جار پانی سے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہود خاص پانی استعمال کرتے تھے طہارت کے لیے, ہر پانی نہیں ڈال دیتے تھے. اب یہ بھی بڑی خاص بات تھی کہ بھئی وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ پانی ڈال دو, اور کون سا پانی تھا؟ شاید گھر کا پانی تھا, پانی ڈالنے والا پانی تھا, آپ کے نہیں تھا. اور انہوں نے کوشچن نہیں کیا کہ کیوں ڈالنا ہے. اس کے بعد جب اس نے کہا کہ پانی لے جاؤ تو انہوں نے یہ بھی کوشچن نہیں کیا کہ ہم پانی کیوں لے جائیں. دے ڈونٹ نو کہ وہ میں بن گئی ہے, کیونکہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ میں پانی ڈالا. اب مثال کے طور پہ کوئی گیسٹ آ جائے اور یہاں مجھے جوس دو, اور میں آپ کو کہوں کہ خالی گلاس اس کو جا کے پلا دو, تو آپ کریں گے ایسے؟ یو وڈ کوشچن کہ بھئی اس میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ پانی کیوں ڈالنا ہے, انہوں نے نہیں کہا کہ پانی نکال کے ہم اس کو دیں. دے اوبیڈینس ٹو دا ورڈ آف گاڈ. جی, اوبیڈینس. وہ اپنے اس کے تھے کہ خدا جو ہے, مجھے لگتا ہے آواز ہو رہی ہے, بے شک اس کو کلپ کو نکال دیں, ہم اس کو بغیر ہی دیکھتے ہیں. جی, یہ دیکھیں بیچ میں رک جاتی ہے, کوئی بات نہیں, اس کو آپ ان پلگ کر دیں. ہیلو جی, کیا یسوع, اب آپ لوگ یسوع کی پاور کو جانتے ہیں, وہ لوگ تو اس وقت نئے تھے, کیا مٹکوں میں پانی کے بغیر یسوع میں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا, آف کورس. اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ شاگردوں کو کہنے کی کہ یا نوکروں کو کہنے کی کہ جاؤ مٹکوں میں پانی ڈالو. کیا اس کو ضرورت تھی؟ وہ تو وہاں سے کھڑے کھڑے کہتا کہ جاؤ ان مٹکوں سے میں نکال لو, تو ہو جاتا. وہ تو کہتا تو ہو جاتا, لیکن خدا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فیلوشپ سے کام کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھ آپ کی اوبیڈینس دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ تابعدار ہیں, آپ کیسے اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. کیا آپ اس کے ریوائول, اس کے پلان کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. وہ اپنی جوائے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس نے خادمین کو کہا اور نوکروں نے حکم ماننے میں دیر نہیں کی, انہوں نے بس حکم مانا. حقیقت یہ ہے کہ خدا کے معجزہ اکثر چھوٹے ایکٹ آف اوبیڈینس کے بعد ہوتا ہے. اب آپ اوبیڈینس ہی نہ ہو, آپ کوئی عمل ہی نہ کریں, تو آپ انتظار کرتے رہیں کہ معجزہ ہو. ایسا نہیں ہے. بائبل میں جو ہے معجزے کی, جو میں نے بتایا کہ ٹائپس آف ہیں کہ معجزے کن کن سچویشنز میں ہوتے ہیں. اوبیڈینس ان کی ایک بات ہے کہ تابعداری, اوبیڈینس بظاہر عام لگتی ہے مگر ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹ دیتی ہے. تابعداری اور اوبیڈینس میں برکت ہے. تابعداری کرنی چاہیے. تابعداری کرتے ہیں تو بریک تھرو آتا ہے, ریوائول آتا ہے.
ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم خدا کے ہم معجزات دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری فیلوشپ, ہماری تابعداری اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. ہم کلام میں بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اوبیڈینس نہیں ہے کہ ہم بائبل پڑھیں, ہم کلام کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے. سو میریکلز جو ہے, بریک تھرو جو ہے, وہ اوبیڈینس مانگتے ہیں. اور جہاں جہاں لوگوں نے اوبیڈینس دکھائی وہاں وہاں معجزات ہوئے. ایک تھیولوجین ہے آسولڈ چیمبر, وہ لکھتے ہیں کہ بیسٹ میئر آف اسپرچوئل لائف از ناٹ دی ایکسٹیسز بٹ اٹس اوبیڈینس. جو روحانی زندگی کو ناپنے کا جو ذریعہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اونچی غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں, بہت ہر وقت دعا کر رہے ہیں. وہ آپ کی اوبیڈینس ہے کہ آپ خدا کے کلام میں تابعدار کتنے ہیں, کتنی تابعداری آپ کی زندگی میں, دعا میں تابعداری ہے, خدا کے کلام میں تابعداری ہے, آپ کی زندگی میں خدا کے حکموں کو فالو کرنے کا اوبیڈینس کتنا ہے. بائبل میں بہت ساری اگزامپل ہیں. نعمان کوڑی کی بڑی خوبصورت اگزامپل ہے. جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یردن میں جا کے 7 غوطے لگا, تو کیا غوطے لگائے بغیر یہوہ شفا نہیں دے سکتا تھا؟ کیا 6 غوطے پہ شفا نہیں ہو سکتی تھی؟ خدا ہر کام کرنے میں قادر ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی اوبیڈینس ہو اور وہاں پر کوسچن نہ ہو. یعنی خدا کے کلام میں جو چیز لکھی ہوئی ہے کوسچن نہ ہو, جو لکھا ہے اس کو اسی طرح تابعداری کریں. لیکن آج کل ماڈرن تھیولوجی میں لوگ جو ہے, ریوائو تھیولوجی میں بہت سارے خدا کے کلام پہ کوسچن کرتے ہیں. یو وانٹ بلیو اٹ کہ کچھ لوگوں نے خدا کے کلام سے, بائبل میں سے سجیشنز دی ہیں ورسز کو نکالنے کی. اس حد تک پاسٹرز نے, ریسنٹلی ایک پاسٹر اس بات پہ پریچ کر رہا ہے کہ خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ مرد کی ایک بیوی ہو. مطلب دیر آر سو مینی تھنگس کہ لوگ کوسچن کرتے ہیں, وہ اپنا ریشنل پیش کرتے ہیں کہ نہیں خدا کے کلام میں یہ بات نہیں ہے. فیمیل پاسٹر کا بہت سارے لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ نہیں جی خدا کے یہ تو بات آیت فلانی جگہ کے لیے تھی, یہ تو ایسے کے لیے تھی. نہیں, اوبیڈینس جو لکھ دیا خدا کے کلام میں, کیوں آپ تابعداری نہیں رہ سکتے؟ وائی؟ کیا چیز آپ کو سٹاپ کرتی ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اگر اس نے کچھ لکھ دیا میرے لیے تو کیا پرابلم ہے اس کو فالو کرنے میں؟ اور جہاں جہاں لوگوں نے تابعداری کی, یسوع نے بہت سارے معجزات ایسے کیے. اس نے کہا کہ جاؤ اپنا آپ کاہن کو دکھاؤ, مٹی لے کے آنکھوں پہ لگا دی, سردار کاہن کو دکھاؤ کوڑی, وہ ادھر بھی تو شفا دے سکتا تھا. سو تابعداری جو ہے وہ بریک تھرو کے لیے ضروری ہے. اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خدا کے لیے تابعدار رہنا ہے. کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا حرکت کرے, لیکن خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ حرکت کریں, آپ تابعداری دکھائیں. ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا موو ہو, ہم چاہتے ہیں کہ خدا موو ہو, ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدا تیری اسپرٹ یہاں پر موو کرے. ہماری موومنٹ کیا ہے کنگڈم میں؟ آر وی موونگ؟ آر وی گیونگ ایکسٹرا ٹائم ٹو گاڈ؟ آر وی ڈوئنگ ایونجلزم؟ آر وی پریچنگ گاسپل؟ پرانے گیت ہیں, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. کس کس گھر میں جا کے ہم انجیل سنا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری موومنٹ کیا ہے؟ ہماری موومنٹ ریوائول کا حصہ ہے. خدا کو ہماری تابعداری کی ضرورت ہے. پھر جو ہے جب جار بھر گئے, انہوں نے تابعداری کی, اور اس سے کیا ہوا, اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ایکسٹرا آرڈنری برکت انہوں نے دیکھی. کیا آپ اوبیڈینس کے لیے تیار ہیں؟ ہر حال میں, ہر سچویشن میں, چھوٹی باتوں میں بھی, مشکل وقتوں میں بھی ہمیشہ اوبیڈینس رہیں خدا کے کلام میں. خدا کے کلام کو دیکھتے رہیں, خدا یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں, اس سے دعا کرتے رہیں. پھر ہم جو ہے وہ بریک تھرو دیکھیں گے. ورس 11 جو ہے 2 باب 11 لکھا ہے کہ یہ یسوع کا پہلا معجزہ تھا جو اس نے جلیل کے کانا میں کیا, اور اپنے جلال کو ظاہر کیا, اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. یعنی یہ معجزے کے بعد یوحنا نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ ربی ہے. یوحنا نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں استاد نہیں ہوں تم لوگوں کا, اب یسوع استاد ہے. وہ یسوع کے پیچھے چلے گئے, یوحنا کی بات پہ, یسوع کی بات پہ نہیں, یوحنا کے کہنے پہ شاگرد یسوع کے پیچھے گئے. یوحنا نے کہا یہ خدا کا برہ ہے. اب انہوں نے دیکھنا بھی تھا کہ یہ برہ کیسے ہے, تو یہ فرسٹ میریکل تھا جس پہ وہ کیا ہوا, اس کے ایمان لائے. اب یسوع نے پہلا معجزہ کوئی بڑا معجزہ نہیں کیا,
لازر کو زندہ نہیں کیا, آسمان سے آگ نہیں بلوائی, چھوٹی سی محفل تھی, اس نے پانی کو مے میں بدل دیا, اور اس کے علاوہ بہت مشہوری بھی ادھر نہیں کی. کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ معجزہ ہوا ہے؟ صرف شاگردوں کو, اور جنہوں نے پانی بھرا. بس کوئی فیم نہیں, کوئی گلوری, کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس پہ ایمان لائیں. آپ کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں, آپ ان کو دیکھ کے خدا پر ایمان لائیں. داؤد بھیڑیں چرا رہا تھا, لیکن خدا اس کو بادشاہ بنا رہا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ فیتھفل تھا, چھوٹی خدمت میں بھی وہ فیتھفل تھا. خدا اس کو بڑھا رہا تھا. ایلیا, خدا نے اس کو بڑھایا. ایلیا جو ہے وہ جب ایک سچویشن ایسی آتی سلاطین کی کتاب میں کہ وہ خدا کی آواز سننا چاہتا ہے, تو لکھا ہے کہ خدا کی زلزلے کی توقع کی, لیکن خدا کی آواز نہیں تھی. آندھی میں خدا کی آواز نہیں تھی, ہلکی سرگوشی میں خدا کی آواز آئی. سو خدا جو ہے سرگوشی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. بڑے بڑے معجزوں کی امید نہ رکھیں. ڈونٹ ویٹ فار اے بگ ریوائول کہ خدا کوئی بڑا معجزہ کرے گا تو پھر میں خود پر مان لاؤں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, دبئی میں تھا میرے فرینڈ کہتے تھے کہ مجھے 14,000 والی جاب دے گا نا خدا, پھر میں دائی کی شروع کرنی ہے. ڈونٹ ویٹ فار دیٹ, ڈونٹ ویٹ فار اے بگ تھنگس. خدا نے آپ کی زندگی میں آلریڈی سب سے بڑا معجزہ کر دیا. آپ کو اس نے نجات دے دی ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو دنیا کے طوفانوں میں سکون ملا ہوا ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے آپ کو؟ کیا شکر گزاری کریں گے؟ 3 دن پہلے ایک دوست سے بات ہوئی, انگلینڈ میں ہے, ڈومیسلری کیئر میں ہے. انگلینڈ میں رہتے ہوئے 4 بچوں کے ساتھ کہتا ہے 1 ہفتے سے کھانے کو فوڈ نہیں ہے, چرچ بینک سے کھانا کھا رہا ہوں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ. کیا چاہیے آپ کو؟ اور what do you need to say praise to God? لوگ باہر نکل کے دیکھیں, لوگ کیسی بیماریوں میں, کیسی مصیبتوں میں مبتلا ہیں, اور خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا انگلینڈ میں. یو بین لیونگ اے گڈ لائف, گڈ ہاؤسز, گڈ ہیلتھ, گڈ فائنینشیل بریک تھرو. خدا نے پیسہ دیا. اور میں نے یہ ایک اور چیز بھی دیکھی ہے, اس چیز کی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا پریویس چرچ تھا, اس چرچ میں کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ, کچھ بھائی تھے, وہ ہمارے پرانے مسیح بھائی ہمارے ساتھ جو تھے, اور وہ سب اپنا اپنا رونا رو رہے تھے کہ جی انج ہو گیا. دے آل ہیو برٹش پاسپورٹ, دے آل گیٹنگ بینیفٹس, دے ہیو ایوری تھنگ, سم آف دیم ہیو دیئر اون ہاؤسز, اسٹل کرائنگ ان چرچ. دکھ سے بتا رہا ہوں, چرچ میں نے ان کو کہا کہ ہم سب سے اچھے ہیں, ہم نئے آئے ہیں, خداوند کا شکر ہے, ہم ہر جگہ پر جاتے بھی ہیں, لوگوں کو ملتے بھی ہیں, ہمارے گھر بھی کھلے ہیں, اور ہم دینے سے بھی گریز نہیں کرتے, کیونکہ اس نے ہماری زندگی میں معجزات کیے ہوئے ہیں. اس نے ہمیں دیا ہوا ہے, اس نے ہمیں بھرا ہوا ہے. ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے معجزوں میں اس کا شکر کرتے ہیں. وہ ہمیں سنبھالتا ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہم روتے نہیں ہیں. We don't crying to giving to God and giving His time to people. تو یاد رکھیں, چھوٹے چھوٹے معجزات میں بھی اس سے ایمان رکھیں. اس کے اوپر چھوٹے معجزوں پہ ایمان رکھیں گے تو بڑے ریوائول, بڑے بریک تھرو بھی کرے گا. ان شاگردوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے یسوع پر ایمان رکھا, اور یسوع ان کے ایمان کو بڑھاتا رہا. تو ایمان کا پہلا قدم چھوٹا لگ سکتا ہے, لیکن اس کی قیمت ہمیشہ کے لیے ہے. شاگردوں نے پانی کو مے بننے پر ایمان لیا. شاید آج آپ کو بھی ایمان لانا ہوگا چھوٹی چھوٹی رحمتوں پر جو خدا نے آپ کو پہلے ہی دے دی ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی بڑے نشان کی امید نہ کریں. کون کون بلیسڈ ہے آپ لوگوں میں سے یہاں پر بیٹھا ہوا؟ کون ایسا ہے جو نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو اسٹریٹ پر سوتا ہے, یا کون ایسا ہے جو بریک فاسٹ نہیں کر کے آیا؟ We have everything. We are extraordinary blessed. خدا کا شکر کریں.
ہم بیمار نہیں ہیں, ہم بہت ساری چیزوں بہتوں سے بہت بہتر ہیں. کسی بڑے معجزے بڑے نشان کا انتظار نہ کریں کہ یہ ہوگا تو پھر ہی ہم شکر گزاری کریں گے, یہ ہوگا تو میں کروں گا. نہیں, یہیں سے آپ کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے, لیکن اس کی قیمت ہمیشہ کے لیے ہے. سو یسوع پر ایمان رکھیں, اور ایمان یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور خدا جو ہے انہی کو برکت دیتا ہے, اور انہی کے مٹکوں کو بڑھتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کرتے رہیں, خدا میں بڑھتے رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں, اپنی بلیسنگز کو دیکھیں. ورس 10 کو دوبارہ ڈسپلے کیجیے گا. ورس 10 میں لکھا ہوا ہے, I have explained that point. Everyone serve the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now. So, good wine or, the bad wine نہیں اس کو کہیں گے, وہ یہی ہے کہ گڈ وائن نیو کووننٹ ہے اور جو ہے وہ اولڈ کووننٹ ہے. سو جیزس براٹ دا بیٹر وائن, جو اس نے جو ہے بعد میں پیش کی, جو اس نے سنبھال کے رکھی. یوحنا 2:10 اس کی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ اپنا بہترین شروع میں دیتی ہے. دنیا آپ کو آپ کسی کے گھر جائیں, کوئی دوست ہو, کوئی فرینڈ ہو, وہ آپ کو شروع میں ہمیشہ بیسٹ چیز دے گا. آپ کی نوکری, آپ کی رشتے, آپ کی خوشیاں شروع میں بیسٹ ہوں گی, آپ کے پارٹنرز شروع میں بیسٹ ہوں گے, آپ کی فرینڈشپ شروع میں بیسٹ لگے گی. باقی ود دا پیسج آف ٹائم ایوری تھنگ فیڈنگ اپ, ہر چیز فیڈ ہوتی جاتی ہے, آپ اکتاتے جاتے ہیں چیزوں سے. بچے جب گیم کھیلتے ہیں, they started playing a one game, they played for some time and they lose their interest. کیا ہو جاتی ہے, وہ فیڈ ہو جاتی ہے ہر چیز. لیکن جو ہیپینس, جو جوائے, جو نیو وائن یسوع مسیح دیتا ہے وہ کبھی فیڈ نہیں ہوتی. وہ ہیپینس, وہ اسٹرینتھ, وہ جوائے, وہ پیس دن بدن بڑھتا ہے اگر وہ یسوع نے دیا ہے. وہ ٹرسٹ ہمیشہ بڑھتا ہی ہے, وہ کم نہیں ہوتا. سو یسوع کے ساتھ جو ہے اپنی ہیپینس کو شیئر کریں, یسوع کو اپنے خالی مٹکے بھرنے دیں, کیونکہ وہ سب سے اچھا بعد میں پیش کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یسوع سب سے اچھا پہلے کیوں نہیں پیش کرنے لگا؟ تو جو بچے ابھی آئے میں بتا دوں کہ سب سے اچھا ہمیشہ کی زندگی ہے. The best wine which he is going to give us when he comes back. جب وہ آئے گا تو دیکھیں کہ وہ اچھا کرتے ہوئے ہمیں بیسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. یسوع کی بلیسنگ فیڈ نہیں ہوتی, اس کا فیوچر ہوپ جو ہے وہ فیڈ نہیں ہوتا, وہ دنیا کے ہر تحفے سے بہتر ہے. ہم بھی کہیں گے, ہم جب یسوع ہمیں لینے آئے گا تو ہم بھی کہیں گے کہ تو نے اب تک سب سے اچھا رکھ چھوڑا تھا. مکاشفہ 21 باب, سب سے اچھا, نیا زمین, نئی آسمان, ایوری تھنگ, دا نیو وائن. سو یاد رکھیں, جب سب کچھ چھن گیا, ان کی شادی میں پرابلم ہوگی, تو یسوع نے ان کی برکت جو ہے وہ ڈبل کر دی. جو ختم لگ رہا تھا, جو اینڈ لگ رہا تھا, وہ نئی شروعات ہوگی. اور بائبل میں بہت ساری اگزامپل ہیں. یسوع نے لوگوں کو ٹف سچویشن میں جب انہیں لگا کہ اینڈ ہو گیا, اینڈ چل رہا ہے, یسوع نے ان کو ریوائیو کیا. وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزار اور ایماندار تھے. یوسف کو جب جیل میں بھیج دیا, کہ یوسف کو پتا تھا اس نے بادشاہ بن جانا ہے؟ نہیں, لیکن جیل میں بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزار تھا. خدا اس کو وہاں سے ریوائیو کر رہا تھا. داؤد کی میں نے ایگزامپل دی ہے. سو بہت ساری ایگزامپل ہیں. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کمزور ہو گئی ہے, یا آپ نے ابھی تک اپنا بیسٹ ایئر گوا دیے ہیں, تو اپنے ایئر, اپنی ٹائم, اپنی فرینڈشپ, اپنی ہر چیز یسوع کو دیں. وہ آپ کی بلیسنگ کو ڈبل کر دے گا. وہ دگنا کرنا جانتا ہے. انتظار ہو سکتا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اپنی سچویشن میں فیتھ فل رہیں. دنیا آپ کو شروع میں بیسٹ دے گی, آپ کو شروع میں they will consider you a hero, with some time they put you down. یسوع ایسے نہیں کرتا, ہمیشہ آپ کو لفٹ کرتا ہے اور لفٹ کرتا جاتا ہے. وہ کہانی کو آہستہ آہستہ بناتا ہے اور اینڈ تک بیسٹ وائن ہمارے لیے رکھتا ہے. آپ کا کل
مسیح میں ہے. آپ کا کل مسیح میں بہت بڑا ہے, بہت بہتر ہے, اور بہت بہتر دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی, ہر طرح سے. سو بیٹر وائن از اسٹل کمنگ. اور ایک اور چیز ہے کہ جیزس فلفل دا سرپاسس ریلیجن. وہاں 6 پتھر کے مٹکے رکھے ہوئے تھے جو یہودیوں کی طہارت کے طریقے کے لیے تھے. اب جان جو ہے کیونکہ وہ ریچولز, اولڈ ٹیسٹمنٹ ریچولز, اور ان کو بار بار بتائے گا, وہی گرامر, وہی وکیبلری یوز کرے گا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تھی. سو اسٹون جار جو تھے وہ ریچول پیورٹی کے لیے تھے اور ایکسٹرنل لا کے تھے. اور جب یسوع آ گیا تو پرانا پورا ہوا اور وہ بڑھ کر کمال تک پہنچا. یسوع نے اس پرانے کو پورا کر کے اس کی فلفلمنٹ کر دی. یاد رکھیں کہ پاکستانی چرچز میں جو ہمارے ایشین چرچ ہیں وہ ابھی تک کنفیوز ہیں, وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں رہتے ہیں. ہمارے چرچ میں بھی کچھ لوگوں نے ریسنٹلی کوشچن کیا کہ جی پرانا عہد نامہ ماننا چاہیے, کیوں نہیں ماننا چاہیے. اور کل بھی ایک بھائی نے, وہ چرچ کے ممبر ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے چرچ میں کیسی ٹیچنگ ہے, لیکن انہوں نے بھی یہی بات کی. تو یوحنا کی انجیل, اگر آپ نے نئے اور پرانے عہد نامے کا انتر سمجھنا ہے تو یوحنا کی انجیل سے بیسٹ کوئی نہیں ہے. یوحنا کی انجیل میں ہمارا سردار کاہن کون ہے؟ یسوع مسیح ہیز فلفلڈ دا کہانت. اب کہانت نہیں ہے, اب وہ کہانت نہیں ہے. یسوع مسیح نے بپتسمہ جو ہے وہ ہیکل کے اندر لیا یا ہیکل کے باہر لیا؟ باہر لیا. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو یسوع مسیح نے کاہن کا کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ کوئی لباس نہیں تھا. جو تھا یوحنا استباغی, اس کا کون سا لباس تھا؟ وہی جنگلی ٹٹیاں اور جو کھاتا تھا, جو چمڑے کا لباس تھا. سو یاد رکھیں کہ جان, گاسپل آف جان, آگے جب ہم جائیں گے تو میں آپ کو سارے پوائنٹس دکھاؤں گا کہ کیسے وہ ہر چیز کو فلفلمنٹ کرتا ہے اور کیسے ان کی فیسٹ. یوحنا کی انجیل میں سائیکلز ہیں. فیسٹ سائیکل ایک شروع ہوگا, عیدوں کا سائیکل. تو یسوع جو ہے عیدوں پہ جا کے جو ہے وہ ان کو بتائے گا, ہم اس کو دیکھیں گے. سو یسوع کے بغیر جو یہ مٹکے تھے, جو ریچول تھا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اب یسوع آ گیا تو جیزس از فلفلمنٹ اینڈ ریپلیسمنٹ آف اولڈ. اب جو ہے وہ سب کچھ نیا آ گیا. جیزس کے بغیر آپ کی پریئر, آپ کا ریلیجن, آپ کی فاسٹنگ, آپ کی لائف, آپ کا سب کچھ خالی ہے. آپ کی ٹریڈیشن خالی ہے, وہ آپ کے خالی پن کو بھرتا ہے, رسم و رواج اور ایک زندہ تعلق میں بدلتا ہے. یاد رکھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ واز ریلیجن, نیو ٹیسٹمنٹ از ریلیشن. جیزس گیو یو ریلیشن, not religion. Alright? So now we have a direct religion. ہیکل کا پردہ پھٹ چکا ہوا ہے. اب آپ کو درمیانی کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو یسوع کو اپروچ کرنے کے لیے پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے. You need pastor to guide you through Bible, to teach you Bible. But you have a direct source with you. اب آپ کا سورس ڈائریکٹ ہے, آپ کا باپ ڈائریکٹ ہے. سو یسوع نے جو ہے ریلیشن دیا, ریلیجن نہیں دیا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پرانا نظام اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب وہ آئے گا اور پورا ہوگا. یہ ریچولز بھی یسوع کی طرف ہی اشارہ کرتے تھے. اور یسوع نے آیا, خالی مٹکوں کو بڑھا. اور جیسے یسوع کے بغیر دین رسمیں خالی ہیں, لیکن جب یسوع آتا ہے تو خالی پن زندگی میں بدل جاتا ہے اور آپ کا جو ریلیجن ہے وہ ریلیشن میں بدل جاتا ہے. اور اس کی بہت ساری اگزامپل ہیں. 2 ایگزامپل کوٹ کریں گے, دین وی ول فنش اہیڈ. لوکا کی انجیل میں بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے, سمجھ ایگزامپل ہیں. تمثیل میں یسوع کہتا ہے کہ کوئی شخص نئے کپڑے میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر پرانے کپڑے میں نہیں سیتا. نیا کپڑا, پرانا کپڑا. گاٹ اٹ؟ نئے کپڑے کا ٹکڑا پرانے میں نہیں سینا, پرانے کپڑے کا نئے میں نہیں سینا. یہاں تو یہی پہننا ہے یا یہی پہننا ہے. تو کنفیوز نہیں ہونا کہ کاہن بھی بنے ہوئے ہیں اور مطلب مذبح بھی جا رہے ہیں کہ مذبے پہ چڑھا ہوا بندہ. نو, ٹھیک ہے, قربانیاں بھی ہو رہی ہیں. سو وہ کیا کہتا ہے, اور آگے اسی تمثیل میں وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص نئی میں مسانی کرا,
نئی میں کو پرانی مشقوں میں نہیں بھرتا. کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو نئی مشقوں کو پھاڑ دیتی ہے اور میں بہ جاتی ہے اور مشقیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. بلکہ نئی میں نئے مشقوں میں ڈالنی چاہیے. اور کوئی شخص جو پرانی میں پی چکا نئی کو نہیں چاہتا, کیونکہ وہ کہتا ہے پرانی اچھی ہے. اب ہماری خدا تک رسائی ہے. اب ہم نئے کپڑے کے میں, ہم پرانے کپڑوں کے پابند ہم نے نہیں لگانے. اب ہمیں جانوروں کی قربانیوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یسوع مسیح جو ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت تو جو ہے وہ موسیٰ کے ذریعے آئی, لیکن فضل اور سچائی مسیح کے ذریعے. This is come through Moses. Of course خدا نے اس کو دیا, لیکن Christ brought us a new wine, new covenant. So یسوع نے زندہ پانی دیا. یسوع نے ہمیں رسم و رواج سے, ریلیجیس ریچول سے آزادی دی. سو مذہبی رسومات کو چپکے نہ رہیں, ٹھیک ہے, مٹکے خالی کریں, زندگی کے پانی کو بھرنے دیں. چرچ ٹریڈیشنز ریچولز اچھے ہیں. دوبارہ بولنے لگا ہوں کیونکہ اکثر میں بعد میں جب فیڈ بیک لکھتا ہوں تو لوگ میرے ایک بات کو کوڈ کرتے ہیں, وہ کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. چرچ اور religious rituals are good, but only if they point towards Christ. I'm gonna say it again. جو چرچ کے ریچولز ہیں وہ اچھے ہیں اگر وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اگر وہ کرائسٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمیں مذہبی بناتے ہیں اور ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو then they are not good. They are not good. کیونکہ یسوع نے انہیں ریپلیس کر دیا. یسوع نے باہری پاکیزگی کی بات نہیں کی, اس نے اندر کی پاکیزگی کی بات کی. وہ مٹکے جن کے اندر پانی تھا اس نے ان کو کس سے ریپلیس کر دیا؟ میں سے. اس نے اندرونی اندر کی پاکیزگی کی بات کی. تو اپنے آپ سے پوچھیں, کیا میں صرف رسم نبھا رہا ہوں جیسے فریسی نبھاتے تھے, یا میں داؤد کی طرح کہہ رہا ہوں کہ خدا میرے اندر آ, میرے اندر ایک نیا اور پاک دل پیدا کر. سو یوحنا 2 میں یسوع نے صرف ایک شادی کی خوشی کو قائم نہیں کیا, اس نے ایک نیو کنگڈم کا اعلان کیا. سو یہ دوسرا معجزہ جو ہے وہ یسوع کی کنگڈم کا اعلان ہے. جیسے لوکا کی انجیل, متی کی انجیل, مرکز کی انجیل میں جب یسوع اپنی کنگڈم کا اعلان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی, متی میں کہتا ہے آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے, لوکا میں وہ عبادت خانہ میں جا کے کہتا ہے خداون کا روح مجھ پر ہے. یوحنا کی انجیل میں وہ ہمیں سائن دیتا ہے کہ مسانک کنگڈم اب شروع ہو گئی ہے. سو اور فضل اور سچائی ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ چکی ہے. سو اپنی زندگیوں کے جو خالی جار ہیں انہیں یسوع سے بھریں, یسوع کی باتوں پر اعتماد کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر گزاری کریں. آپ کی زندگی میں ہزاروں معجزے ہیں. یو کے میں پہنچ جانا, کسی کرسچن بندے کا یو کے میں پہنچ جانا معجزے سے بڑھ کر نہیں ہے. آپ سب سے بڑا معجزہ میں نے بتایا کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں, اس سے بڑا معجزہ تو ہے ہی نہیں. اور بہت ساری برکتیں ہیں, شکر گزار رہیں, کبھی نہ روئیں. نہ روئیں کہ میں پیسے نہیں ہے میرے پاس, میں سچویشن میں پڑ گیا ہوں, میں تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں. نہیں, خوش رہیں, خداوند کا شکر کریں. اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی سچویشن میں, اگر آپ کسی ڈیزیز میں ہیں, کسی بیماری میں ہیں, تو تب بھی دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں. بلیور 30 میں پہلے بھی ذکر کیا, دوبارہ کرنے لگا ہوں. 44-year-old believer is dying, very strong in faith. اور وہ کہتی ہے کہ میں مر رہی ہوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کی, اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں جب مر جاؤں گی تو یسوع اور خدا جو ہے وہ میری کیئر کرتے رہیں گے. they would take care of me. آپ اندازہ کریں کہ ہم ان سے کتنے بہتر ہیں. still we are better, alive, دنیا میں ہیں, healthy. کتنی بلیسنگ ہے ہمارے پاس. شکر کریں خداوند کی برکتوں کا, اور دریغ نہ کریں.
یہ مت سوچیں کہ میں مطلب میرے کو 5 پاؤنڈ سے 10 پاؤنڈ سے کوئی میں بڑا غریب ہو جاؤں گا. نہیں. گیو جنرسلی, بلیس جنرسلی, دوسروں کو بلیس کریں, خود بلیس ہوں. کبھی چرچ میں آپ کو کسی چیز کی فوڈ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز میں, تو ڈونٹ فیل نہ کریں. خدا نے آپ کی زندگی میں بہت معجزے کیے ہیں. روزانہ وہ آپ کے گھر میں پانی کو میں بنا رہا ہے. جا کے اپنی فریج کھولیں, میں پڑی ہوئی ہے. اپنی اپنی فریج کھولیں, کس کس کی فریج میں پیپسی کی بوتل پڑی ہوئی ہے, ڈرنکس پڑے ہیں, ملک پڑا ہے, فریجیں بڑی پڑی ہیں آپ کی. یو آر فائنسٹ پرسن آن دس ارتھ. شکر گزار رہے ہیں اس کا. خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے آج کے اس میسج کے وسیلے سے, اور ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ہمیشہ اپنے منہ سے اس کے شکر گزار رہیں, حالات جیسے بھی ہوں. تھینک یو ویری مچ.